أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترك في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل
सुबहान रब्बी हल कुन्तो इल्ला बशरन रसूला। ये सूरत बनी इसराइल की आयात हैं जिनकी अभी मैंने तिलावत की है, आयत नंबर 91 से 94 तक। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो कहते हैं कि हम हरगिज़ तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि तू हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा फाड़ लाए, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, फिर तू उसके बीचों बीच खूब नहरें खोद डाले, या जैसा कि तू गुमान करता है कि हम पर आसमान को टुकड़ों की सूरत गिरा दे, या अल्लाह और फरिश्तों को सामने ले आए, या तेरे लिए सोने का कोई घर हो, या तू आसमान में चढ़ जाए, मगर हम तेरे चढ़ने पर भी हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि तू हम पर ऐसी किताब उतारे जिसे हम पढ़ सकें। तू कह दे, अल्लाह ताला फरमाता है, तू कह दे कि मेरा रब इन बातों से पाक है और मैं तो एक बशर रसूल के सिवा कुछ नहीं। कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तो इल्ला बशरन रसूला। तू कह दे कि मेरा रब इन बातों से पाक है और मैं तो एक बशर रसूल के सिवा कुछ नहीं। सामिन किराम, ये मुनकरीन मक्का जो थे, काफरीन जो मक्का की थे, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में पैदा हुए थे। ये 1500 साल पहले की बातें हैं, और बचपन से ही वो जो मक्का के लोग थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। यानी आप इतने बड़े सच्चे इंसान थे वहाँ के मक्का के ना। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आपको नबी और रसूल के मकाम पर फैज़ किया या आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तो वही लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा करते थे, तो उनकी नबूवत के हवाले से या रिसालत के हवाले से इस किस्म के मुतालबे उन्होंने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला की तरफ से जो लोग आते हैं, जिस कौम में भी रसूल आता है, अल्लाह ताला का नबी आता है, तो उसकी कौम फिर इस किस्म की बेबुनियाद फजूल मुतालबे शुरू कर देती है उससे। ये जो सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 94 है, इसके हवाले से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये पहला उनका इक़्तिबास जो है तौज़ीए मराम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 55 और 56 पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यही मुज़्ज़ा कुफ़ार मक्का ने हमारे सैयद व मौला हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा था कि आसमान पर हमारे रूबरू चढ़ें और रूबरू ही उतरें, और उन्हें जवाब मिला था कि कुल सुबहाना रब्बी, यानी खुदा ताला की हकीमा नाशान इससे पाक है कि ऐसे खुले खुले ख्वारक इस दारुल इब्तिला में दिखावे और ईमान बिल गैब की हिकमत को तल्फ करे। अब मैं कहता हूँ कि जो अमर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अफ़ज़लुल अंबिया थे जायज़ नहीं और सुन्नतुल्लाह से बाहर समझा गया, वो हज़रत मसीह के लिए क्यों कर जायज़ हो सकता है। ये कमाल बेअदबी होगी कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत एक कमाल को मुस्तअबद ख्याल करें और फिर वही कमाल हज़रत मसीह की निस्बत करीब क्यास मान लें। क्या किसी सच्चे मुसलमान से ऐसी गुस्ताखी हो सकती है? हरगिज़ नहीं। एक और इक़्तिबास इसी ऐत के हवाले से हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का मैं सामीन को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। ये तोहफ़ा गोलरविया रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 92 और सफ़ा 93 पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की आयत नंबर 94 के हवाले से फरमाते हैं, जब कुफ़ार बदबख्त ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इक्तरा
یہ اقتراحی معجزہ مانگا کہ ہم تب تجھے قبول کریں گے کہ جب ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جائے اور دیکھتے دیکھتے اتر آوے۔ تو آپ کو حکم آیا کہ کل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس بات سے پاک ہے کہ اپنی سنت قدیمہ اور دائمی قانون قدرت کے برخلاف کوئی بات کرے۔ میں تو صرف رسول اور انسان ہوں، اور جس قدر رسول دنیا میں آئے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہوئی کہ اس کو بجسم عنصری آسمان پر لے گیا ہو اور پھر آسمان سے اتارا ہو، اور اگر عادت ہے تو تم خود ہی اس کا ثبوت دو کہ فلاں نبی بجسم عنصری آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور پھر اتارا گیا، تب میں آسمان پر جاؤں گا اور تمہارے روبرو اتروں گا، اور اگر کوئی نظیر تمہارے پاس نہیں تو پھر کیوں ایسے امر کی نسبت مجھ سے تقاضا کرتے ہو جو رسولوں کے ساتھ سنت اللہ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھلایا ہوا ہوتا کہ حضرت مسیح زندہ بجسم عنصری آسمان پر چلے گئے ہیں، تو ضرور اس وقت وہ اعتراض کرتے اور کہتے کہ یا حضرت، آپ کیوں آسمان پر کسی رسول کا بجسم عنصری جاننا سنت اللہ کے برخلاف بیان فرماتے ہیں، حالانکہ آپ ہی نے تو ہمیں بتلایا تھا کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ بجسم عنصری چلے گئے ہیں۔ تو یہ تو سورۃ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 94، اس کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں کچھ فرمودات لوگوں کو بتائے تھے۔ سامعین کرام، اب میں چاہتا ہوں کہ پیشگوئیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی نازک ہوتی ہیں، اور پیشگوئیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کی آزمائش کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ ایمان کے حوالے سے کہاں کھڑی ہیں۔ تو حضرت مرزا غلام احمد السلام نے پیشگوئیوں کے حوالے سے بڑی اپنی کتابوں میں تشریح فرمائی ہے کہ ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند حوالے پیشگوئیوں کے حوالے سے جو مرزا غلام احمد السلام نے فرمائی ہوئی ہیں وہ میں پڑھ کر سامنے کو سنا دوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں پیشگوئیوں کے حوالے سے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 308، حضور صاحب فرماتے ہیں دراصل پیشگوئیاں حاملہ عورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں، اور مثلاً ہم ایک حاملہ عورت کی نسبت یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ضرور ہے، اور یقیناً وہ 9 مہینے اور 10 دن کے اندر اندر پیدا بھی ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہے اور اس کے نقوش چہرہ کس طرز کے واقع ہیں، اور لڑکا ہے یا بلا شبہ لڑکی ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام صاحب پیشگوئیوں کے حوالے سے ہی اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں سامعین کے آگے، یہ پیشگوئیوں کے حوالے سے ہی ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں
یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا ہی آپ نے یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کرو، امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقوی کا طریقہ اختیار کرو۔ یعنی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ہی ایمان لانا چاہیے، اور ان کو بغیر خدا کے دیے ہوئے علم کے بغیر ان پیشگوئیوں کو نہ خود کوئی انسان اپنے پر منطبق کریں اور نہ لوگ کسی پر منطبق کریں۔ یہ چوتھا حوالہ اسی حوالہ سے یعنی پیشگوئیوں کے حوالہ سے میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحات 133 134 وغیرہ، حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا اخفاء اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس عید کا مصداق ہوتی ہیں کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پیشگوئیوں کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام صاحب کی بڑی بصیرت افروز باتیں تھیں۔ تو بہر لوگوں کو چاہیے کہ پیشگوئیوں کے حوالہ سے ہمیشہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لائیں اور اس کی حقیقت کو حوالہ باخدا کریں، جب تک ان پیشگوئیوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ کسی معمور من اللہ پر خود نہ کھولے۔ تو علاوہ اس کے میں چاہتا ہوں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، تو آپ نے دعائیں فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا نشان مانگا کہ جو کہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا موجب بنے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں بہت ساری پیشگوئیاں سے نوازا، اور ان میں سے ایک پیشگوئی جو ہے وہ عام طور پر جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موت کے نام سے یاد کی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے۔ دراصل مسلم موت کے الفاظ بھی مرزا غلام احمد السلام نے اس پیشگوئی کے حوالے سے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، جبکہ وہ پیشگوئی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشگوئی نشان رحمت، مود نشان رحمت، یا پیشگوئی مود ذکی غلام، تو مود ذکی غلام، تو مرزا غلام احمد صاحب نے اسی مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام کی جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی چلہ ہوشیارپور میں، اس کو مسلم موت کے ٹائٹل سے یاد کیا اپنی تحریروں میں۔ تو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں سامعین کو بتانا کہ یہ جو بشارتیں شروع ہوتی ہیں 1881 سے شروع ہو گئی تھی مرزا غلام صاحب پر۔ اس حوالے سے میں نے بارہا بتایا، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ 1881 سے سب سے پہلے یہ بشارت اس سے نازل ہوئی تھی حضرت مرزا غلام صاحب پر کہ انا نبشرک بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 200 اور تذکرہ صفحہ 29 پر یہ مبشر الہام موجود ہے، اور ٹوٹل اس ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر ٹوٹل 13 یا 14 الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں، اور
الغلام.com پر اگر سامعین چاہیں، کیونکہ میرے ہاتھ میں اس وقت میں پڑھوں گا تو ٹائم لگے گا بہت، تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 13 یا 14 الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوئی تھیں، الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر آپ لوگ ان الہامی بشارتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ الہامی بشارتیں صرف وحی نہیں بلکہ اس وحی میں مرزا غلام صاحب کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بشارت جب ہم نبیوں کو دیکھتے ہیں نا، جن قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں 8 جگہ پر ہمیں نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں ملتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ میرے پاس وہ ساری آیات موجود ہیں، اس وقت میں پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگے گا۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ سورۃ صافات 101 102 آیات، وہاں پر حلیم غلام کی بشارت دی گئی ہے ابراہیم صاحب کو۔ اسی طرح سورۃ ہود آیت نمبر 72 73 میں اسحاق اور یعقوب کی بشارتیں موجود ہیں، حضرت ابراہیم صاحب کو دی گئی تھی۔ اس طرح سورۃ الحجر آیت 54 55 پر اسحاق کی بطور علیم غلام کی بشارت دی گئی حضرت ابراہیم السلام کو۔ اسی طرح سورۃ زاریات آیت 29 اور 30 میں اسحاق کی بطور علیم غلام بشارت ملی حضرت ابراہیم السلام کو۔ اسی طرح سورۃ مریم 8 اور 9 آیت میں یحییٰ کی بشارت بطور غلام کے حضرت ذکر السلام کو ملی۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت 40 اور 41 میں پھر یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اللہ تعالیٰ دیتا ہے حضرت ذکر علیہ السلام کو۔ اسی طرح سورۃ مریم آیت 20 اور 21 میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت ملی تھی۔ اور اسی طرح آل عمران آیات 46 اور 48 میں موسی مریم جو تھی اس کو ایک غلام کی بشارت دی جاتی ہے جس کا نام اللہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کو قرار دیتا ہے۔ اور سورۃ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق آیات للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیہ ایسے الفاظ فرماتا ہے۔ دیکھنا یہ 8 جگہ میں نے سامعین کو بتا دی ہیں۔ جب یہ غلاموں کی بشارتیں اللہ نے اپنے نبیوں کو یا موسی مریم کو دی تھی، اس وقت یہ غلام ان کے گھروں میں پیدا نہیں تھے، یہ غلام بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ اور جب یہ غلام پیدا ہو گئے تھے نبیوں کے گھر میں یا موسی مریم کے گھر میں، تو ان کے غلاموں کے پیدا ہونے کے بعد کوئی بشارت نہیں ہوئی اس پیدا شدہ غلام کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے سامعین کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ فتح آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی اس سنت کو یاد رکھو جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے، اور تو کبھی بھی اللہ کی سنت یعنی مقرر کردہ طریقے میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ مثال کے طور پر غلام اگر اللہ کسی نبی کو بشارت دیتا ہے، یا کسی جیسے کہ صدیقہ موسی مریم ہو گزری ہے، تو جب بشارت ملتی ہے نبی کو تو اس وقت وہ غلام جس کی بشارت اللہ دیتا ہے اس کے گھر میں نہیں ہوتا، بشارت کے بعد وہ غلام پیدا ہوتا ہے۔ اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے غلام، تو اس کے پیدا ہونے کے بعد دوبارہ کبھی اللہ تعالیٰ اس پیدا شدہ غلام کی بشارت دوبارہ نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، لوگ یاد رکھیں اس کو۔ تو آگے میں بتاتا ہوں سامعین کرام کو کہ قرآن کریم ایک بڑی عظیم و شان کتاب ہے۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ چند حوالے پڑھ دوں آپ لوگوں کو۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بھی بہت بیان فرمایا ہے قرآن کی عظمت کے حوالے سے، لیکن پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ سورۃ بقرہ آیت 3 میں اللہ فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی کامل کتاب ہے، اس امر میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم سجدہ آیت نمبر 43، اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے، بڑے حکیم اور حمید خدا کی طرف سے وہ اترا ہے۔ اسی طرح مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں ایک قرآن کریم کی شان کے حوالے سے، یہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 103 خطبہ الہامیہ حضور صاحب پر جو نازل ہوا تھا، اس کے الفاظ ہیں، تو میں اردو ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن کی وہ اعلیٰ شان ہے کہ وہ ہر ایک شان سے بلند ہے۔
وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا، اور وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تمام دلیلیں جمع کر دیں اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ اس طرح حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 545، حضور صاحب کے یہ عربی الفاظ ہیں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن پاک ایک انمول موتی ہے، اس کے باہر روشنی ہے اور اس کے اندر روشنی ہے، اور اس کے اوپر روشنی ہے اور اس کے نیچے روشنی ہے، اور اس کے ہر لفظ میں روشنی ہے۔ یہ ایک روحانی باغ ہے جس کے ڈھکے ہوئے پھل آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں، اور اس میں نہریں بہتی ہیں۔ ہر خوش بختی کا پھل اس میں پایا جاتا ہے، اور ہر شمع اس سے روشن کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں، کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوئے انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ سامعین کرام، اور بھی بہت سارے حوالے تو موجود ہیں اس حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ خطبہ زیادہ لمبا نہ ہو، تو یہ میں نے کچھ حوالے پڑھے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چلہ ہوشیارپور میں جس ذکی غلام کی، جس نشان رحمت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو بخشی تھی، اس کا سلسلہ آغاز 1881 سے بشارتوں کا سلسلہ شروع ہوا ان پر، یعنی انا نبشرک بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ آگے 13 یا 14 بشارتیں ہیں جس کو میں نے بتایا ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی ہیں، آپ لوگ سارے اگر چاہیں تو الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر یہ ساری بشارتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر آگے چلہ ہوشیارپور میں جب حضرت مرزا غلام صاحب نے دعائیں کیں اور ایک نشان مانگا کہ جو دین اسلام کی فتح و غلبہ کا موجب بنے، یا وہ جس کے ذریعے اسلام دنیا میں غالب آئے اور اسلام پھیلے، تو وہ دعائیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پھر مفصل ایک بشارت سے نوازا، جس کو ہم پیشگوئی مسلم موعود کہتے ہیں، یا پیشگوئی موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یا پیشگوئی موعود نشان رحمت ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ پھر آگے اسی پیشگوئی میں 2 وجودوں کا ذکر اللہ نے کر دیا۔ اکثر میں بتاتا کرتا ہوں یہ اللہ کی انکشافات ہیں جو اس عاجز پر ہوئے۔ اللہ نے اللہ فرماتا ہے اس پیشگوئی میں آگے چل کر، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزیر اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ سٹاپ کر دیا اللہ نے، بات ختم کر دی۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ سٹاپ کر دی اللہ نے بات۔ ذکی غلام کے آگے ملم بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہ ذکی غلام میرا لڑکا ہے۔ تو آگے تفصیلی پیشگوئی میں چھوڑتا ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ 2 وجود اللہ نے بخشے محمدی مریم کو جب آپ علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں، ایک نشان رحمت مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہتا تو یہ لڑکے کی جو پیشگوئی ہے نا، مثال کے طور پر، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزیر اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، الگ پیشگوئی دے دیتا، اس کٹھی نہ کرتا ذکی غلام اور لڑکے کی پیشگوئی کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ملہم کی اور اس کی اولاد کی اور اس کے ماننے والوں کی آزمائش کرنی تھی، جیسے کہ ہمیشہ وہ پہلے کرتا آیا، اپنی بندوں کی آزمائشیں، قوموں کی آزمائشیں ہوتی آئی ہیں، اس سے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی بھی آزمائش ہونی تھی۔ اللہ نے ان دونوں پیشگوئیوں کو لڑکا اور ذکی غلام کی اندر ایک جگہ پیشگوئی میں ذکر کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں نے اکثر کہا ہے کہ یہ جو ذکی غلام ہے یہ مرزا غلام صاحب کا بطور جسمانی لڑکا آپ علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ ثابت ہی نہیں ہوتا لڑکا جسمانی۔ اکثر میں نے بتایا ہے کہ جیسے کہ سورت نور آیت 56 میں خلافت کا اللہ نے آنسم پر نازل فرمایا تھا
اس آیت میں یا اور جگہ پر آیات ایسی ملتی ہیں قرآن کریم میں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے اور کہ موسوی اور محمدی سلسلے بہم متشابہ اور مماثل ہیں۔ موسوی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون مریم نامی کو ذکی غلام کی بشارت بخشی، لیکن محمدی سلسلے میں خاتون کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کامل کو متقی انسان کو چنا، مرزا غلام محمد صاحب کو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مرد کامل متقی انسان کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا، اور پھر اسی محمدی مریم کی دعائیں سن کر چلہ و شارپوں میں آپ علیہ السلام کو ایک نشان رحمت کے ذکی غلام کی بشارت بخشی۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مفصل الہامی بشارتیں 13 یا 14 الغلام.com نیوز نمبر 160 پر آپ کو مل جائیں گی، پڑھ لیں وہاں پر، میں پڑھتا نہیں ہوں۔ اسی طرح نیوز نمبر 170 الغلام.com پر وہ الہامات جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد السلام کو محمدی مریم کا روحانی مقام و مرتبہ بخشنے کے الہامات نازل فرمائے ہوئے ہیں، وہ 170 نیوز نمبر پر آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح نیوز نمبر 171 پر حق معدل امام مہدی و مسیح موسم نے اپنے بعد ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی بھی فرمائی ہوئی ہے۔ اپنے بعد ظاہر ہے کہ وہ ساری بشارتیں بتا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں دے رہا تھا۔ وہ بشارت ابھی میں نے بتایا ہے کہ بشارت جو ہوتی ہے جس وجود کی، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی بشارت نہیں ہوتی۔ جب ہم وہ 13 یا 14 الہامی بشارتیں ہم دیکھتے ہیں جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ ذکی غلام تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا ہوا، اللہ نے دیا ہی نہیں۔ پیدا تب ہوتا ہے جب اللہ دیتا ہے۔ ملہم سمجھتا رہا کہ یہ ذکی غلام میرا لڑکا ہے، اور وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتا بھی رہا لڑکوں میں اس کو۔ پہلے بشیر اول پر انہوں نے اس پیشگوئی کو منتبہ کیا، وہ اللہ نے 15 مہینے کے بعد وہ پیدا ہوا، وہ فوت کر لیا اللہ نے، کیونکہ وہ لڑکا ذکی غلام تو ہے ہی نہیں۔ آگے پھر وہ محتاط ہو گئے اور اپنے لڑکوں کے نام جو جب پیدا ہوتے تھے آپ علیہ السلام کے گھر میں بطور تفاول نام رکھنے شروع کر دیے۔ تو لیکن ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام محمد علیہ السلام محمدی مریم پر بشارتیں، الہامی بشارتوں کا نزول جاری رکھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ لڑکی بھی پیدا ہوتے رہے، مرزا غلام صاحب تفاول کے طور پر ان کے نام بھی رکھتا رہا، لیکن الہامی بشارتیں جو تھیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ وہ جاری رہیں۔ ان الہامی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ ملہم کو بتا رہا تھا بالباستہ رنگ میں، صاف نہیں بتایا، جیسے لڑکی کے متعلق بتا دیا نا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ایسی اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام کے حوالے سے بتا دیتا ملہم کو کہ یہ ذکی غلام نہ کوئی تیرا لڑکا ہوگا اور نہ تیری جسمانی نسل میں پیدا کرنے کا کوئی تو یہ وعدہ دے رہا ہوں، ہاں یہ تیری جماعت میں پیدا ہوگا، تیرے بعد پیدا ہوگا۔ یہ کون ہوگا، کب پیدا ہوگا، یہ سارے فیصلے اللہ نے اپنے پاس رکھ کے ملہم پر ظاہر نہیں کیے، لیکن ملہم سمجھتا رہا کہ یہ ذکی غلام میرا کوئی لڑکا ہے، اور اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا۔ سمجھنا ذکی غلام کو اپنا لڑکا اور اولاد میں ڈھونڈنا کو گناہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ الہامی بشارتیں نازل فرما کر ملہم کی اتحادی جو سہو تھے اس پیشگوئی کے حوالے سے وہ کوئی لڑکا ہے میرا، وہ اللہ تعالیٰ دور کرتا رہا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 14 جون 1899 کو آخری فرزند مرزا غلام صاحب کے گھر میں مرزا مبارک احمد پیدا ہوا۔ یہ پیشگوئی مرزا غلام صاحب نے بڑی تراق القلوب پڑھیں اور الہامات دیکھیں کہ بڑی یقین کے ساتھ فٹ کر دی یہ پیشگوئی مسلم موت، یعنی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی۔ بارہا میں اس کا ذکر کر چکا ہوں اپنے خطبات لیکچروں میں، لیکن وہ تھا ہی نہیں۔ میں ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا تو وہ دیا ہی نہیں۔ جیسے وہ موسوی مریم تھی، اس کو جو ذکی غلام کی بشارت ملی اس کا سکا لڑکا تھا۔ محمدی سلسلے میں جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب تھی، ایک تو وہ عورت کی بجائے لڑکا مرد کامل کو چنا، اس کو محمدی مریم ہونے کا مقام بخشا، کسی عورت کو نہیں محمدی سلسلے میں۔ دوسرا یہ فرق ڈال دیا اللہ نے کہ موسوی سلسلے میں موسوی مریم کو تو جو ذکی غلام کی بشارت ملی وہ اس کا لڑکا تھا جسمانی، لیکن محمدی سلسلے میں جو محمدی مریم تھی اس کو جو نشان رحمت جو ذکی غلام کی بشارت ملی، جس کو مسلم موعود محمدی مریم نے اپنی تحریموں میں لکھا ہوا ہے،
وہ آپ کا روحانی فرزند ہے، لڑکا کے طور پر اللہ نے دیا ہی نہیں اس کو، یہ فرق ڈال دیے، یعنی یہ موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے میں فرق پڑ گیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 14 جون 1899 کو وہ آخری لڑکا مرزا غلام صاحب کا پیدا ہوا، مرزا مبارک احمد، اور تریاق القلوب اور بہت جگہ پر مرزا غلام صاحب کے حوالے میں نے بارہا پیش کیے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس پیش گوئی مسلم بود یا 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کو اس پر چسپاں کر دیا، یہ وہ میرا لڑکا ہے، جبکہ وہ تھا ہی نہیں۔ تو لیکن اس کی پیدائش کے بعد بھی مرزا غلام صاحب پر ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ، یعنی حلیم غلام اور ذکی غلام اور مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، نافلہ غلام، یحییٰ، یہ ساری اللہ تعالیٰ بشارتیں اس غلام کے حوالے سے نازل کرتا رہا محمدی مریم پر۔ اس کے بعد وہ 14 جون 1899 کے بعد بھی 8 کے قریب الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، لیکن پیدا ہی نہیں ہوا لڑکا۔ اگر وہ لڑکا ہوتا تو پیدا ہو جاتا، اور پیدا ہونے کے بعد کبھی بھی وہ پیدا شدہ جو غلام ہوتا ہے اس کی بشارت نہیں ہوتی۔ تو یہ مرزا غلام صاحب آخر اپنے عمر تک وہ سمجھتے رہے یہ لڑکا ہے میرا اور پیدا ہوگا، لیکن اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بہر 26 مئی 1908 کو محمدی مریم مرزا غلام صاحب اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور اس طرح یہ بہت بڑا ابتلا بن گیا اس کی جماعت میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکی غلام ان کا لڑکا تھا، اور میں نے کہا ہے نا کہ وہ ڈھونڈتے رہے لڑکوں میں، ڈھونڈنا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن تھا ہی نہیں، یہ لڑکا پیدا ہی نہیں، اللہ نے کیا ان کے گھر میں۔ تو اس حوالے سے جب میں یہ باتیں بتاتا ہوں تو قادیانی جماعت کے جو علماء ہیں میرے لیے ہر لحاظ سے وہ معزز ہیں، میں ان کو عزت بھی دیتا ہوں، میں ان کو سمجھاتا ہوں بھئی یہ غلطیاں ہو چکی ہیں مرزا غلام صاحب کی جماعت میں، سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کو پکڑ لو۔ دیکھیں نا ابھی میں نے قرآن کی باتیں بتائی ہیں، یہ ہاتھ میں میرے قرآن ہے، یہ تفسیر ہے، تفسیر صغیر ہے، مرزا بشیر الدین ماؤد کا یہ ترجمہ ہے قرآن کریم کا۔ تو قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کی بڑی عظمت ہے، حق اور سچ قرآن جو بتاتا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ اپنے پاس سے اپنی سچ اور حق نہ بناتے پھرو۔ تو باہر میں کہہ رہا تھا کہ الہامی بشارتیں نازل ہوتی رہیں مرزا غلام صاحب پر، لیکن وہ ذکی غلام طور جسمانی لڑکا تو نہیں پیدا ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں۔ جب میں یہ باتیں بار بار بتاتا ہوں تو جماعت احمدیہ قادیان کے جو علماء حضرات ہیں وہ اکثر اس عاجز کے حوالے سے کہتے رہتے ہیں کہ جمبا صاحب یہ تعلیبات پیش کرتا ہے، حالانکہ یہ تعویلات نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جو میں بتاتا ہوں۔ تعویل اور چیز ہوتی ہے، حقیقت اور چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر نا میں سامعین کو پہلے بتا دیتا ہوں، تعویل جو ہوتی ہے اس کے معنی ہوتی ہیں شرح، بیان، ظاہری مطلب سے کسی بات کو پھیر دینا، ٹھیک ہے نا، یہ تعویل کہتے ہیں اس کو۔ لیکن حقیقت جو ہوتی ہے اصل جڑ بنیاد کو کہتے ہیں حقیقت، اصلیت، ماہیت، سچائی، سچ، صداقت، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ یہ جو میں باتیں بتاتا ہوں اس میں تعویلات کہاں سے آ گئیں؟ یہ تو مرزا غلام صاحب کی وحی ہے جس کے متعلق میرے پاس یہ الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے، یہ نزول المسیح روحانی خزین جلد 18 صفحات 477 478 کافی شعر ہیں۔ تو مرزا غلام صاحب نے تو فرمایا ہوا ہے کہ میں اپنی وحی کو اتنا ہی سچا سمجھتا ہوں جس طرح قرآن کریم کی وحی پر ایمان لاتا ہوں، جس طرح وہ سچی ہے اس طرح میرے وحی بھی سچی ہے جو مجھ پر نازل ہوئی۔ یہ جو الہام میں پیش کرتا ہوں اپنے نقطہ نظر، اپنے دعویٰ کے حوالے سے کہہ لیں، اور اس کے حوالے سے بعض علماء قادیانی جماعت کے علماء کہتے ہیں کہ جمبا صاحب یہ تعویلات پیش کرتا ہے، حالانکہ یہ تعویل نہیں ہے، وحی ہے، وہ جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی۔ مثلا جتنے الہام نازل ہوئے ہیں کہ یہ تعویل ہے، میں تعویل کرتا ہوں، میں تو وہی پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ مطلب جان چھڑانے کے لیے میں تو کہتا ہوں اس کے علماء جو ہیں وہ سمجھ چکے ہیں، اصل گل تو سمجھ گئے ہیں، ابھی گل کی ہو گئی ہے تو بڑا رفڑ پہ گیا ہے جماعت احمدیہ ہے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں، تو اب کریے کی؟ تو میں نے تو نہیں کہا تھا ان کو بھی دعوے کریں، مرزا بشیر الدین ماؤد کو میں نے کہا تھا کہ جماعت پر قبضے کرو اور دعوے کرو، اور آگے خلیفے بن کے بیٹھ گئے۔ اور خلافت کا بھی میں اکثر کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں سورۃ نور آیت 56 مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی، محمد صاحب پر نازل ہوئی تھی، محمد صاحب سے خلافت کا وعدہ ہوا تھا۔ صاحب شریعت نبی جو ہوتے ہیں ان پر یہ خلافت کے وعدے اللہ ان سے فرماتا ہے، اور ان کے بعد جاری بھی ہوتی ہیں، اور وہ بھی شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں، دائمی نہیں ہوتی۔
مرزا غلام صاحب پر نہ صورت نور آیت 56 نازل ہوئی، کوئی آپ سے خلافت کا وعدہ کیا گیا، نہ آپ علیہ وسلم کی وحی میں کوئی ایسا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے آپ کی رحلت کے بعد کوئی خلافت کا وعدہ فرمایا ہوا ہو، قطعاً نہیں۔ آپ نے الوصیت لکھی، الف سے یہ تک پڑھ لیں، کہیں بھی لفظ خلیفہ کا آپ نے بعد میں نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلفاء کا کوئی سلسلہ ہوگا۔ ہاں، ایک صدر انجمن بنائی انہوں نے اپنی زندگی میں، اور اس کا بھی صدر جو بنایا اس کو صدر کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ تو یہ الگ باتیں ہیں کہ بعد میں کیا ہوا، مطلب مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برزیدہ انسان تھے، لیکن علم نہیں تھا ان کے پاس۔ جب اس پیشگوئی کے حوالے سے یہ ان باتوں کا حوالہ جو میں کہہ رہا ہوں، مثلا خلافت کے حوالے سے یا پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے، اللہ نے ملہم کو علم نہیں دیا جو بانی جماعت تھا، تو مولانا نور الدین کے پاس کہاں علم ہو گیا؟ یا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا علم تھا؟ نہیں، وہ بھی کہتے رہے مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا، حالانکہ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی خلافت کا وعدہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائی بزرگ جو ہیں قادیانی جماعت کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ میں کہہ رہا تھا کہ بعض قادیانی جماعت کے علماء اس سازش کے حوالے سے جب میں یہ پیش کرتا ہوں، یہ الہام ہے، وحی ہے مرزا غلام صاحب کی، یہ تعبیل کہاں گے؟ تعبیل میں کب کر رہا ہوں؟ ہاں، مرزا غلام صاحب نے حقیقت الوحی میں حوالہ آگے میں پڑھتا ہوں چل کے، انہوں نے خود دعویٰ کیا اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا، وہاں پر جو فرماتے ہیں میں بعد میں پڑھوں گا، تو وہ اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے تعبیل کی، جبکہ وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق تو چلہ ہوشیارپور میں انہیں ملا تھا، محمدی مریم کو وہ ملا، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ تو آگے ایک شعر ہے ان کا الہامی، یہ درگاہ خدا مردے بسد اعزاز می آیت، مبارک بادت ہے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق۔ مرزا غلام احمد صاحب محمدی مریم اگرچہ تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے جری اللہ فی حل الانبیاء، مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، اب پوری تفصیل حقیقت الوحی میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، لیکن نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مصداق وہ نہیں تھے اصل اپنے آپ، وہ نہیں تھے، بلکہ وہ نشان رحمت، وہ ذکی غلام جو انہیں چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا تھا، وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی جو آنسم کی ہے اس کے مصداق وہ بندہ ہے، لیکن جب وہ خود ہی انہوں نے دعویٰ کر لیا۔ حقیقت الوحی میں ابھی میں حوالہ ان کا پڑھوں گا، مثال کے طور پر میں پڑھ دیتا ہوں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعبیل انہوں نے کی اس حوالہ سے، پیشگوئی کے حوالہ سے۔ تو یہ جو میں جو باتیں کہتا ہوں، میں تو الہام پیش کر رہا ہوں مرزا غلام صاحب کی، وہی پیش کر رہا ہوں، یہ تعبیل کہاں گیا؟ اور یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بشارت ہوتی ہے تو جو جس کی بشارت ہو رہی ہے وہ تو پیدا ہی نہیں ہوتا، اس وقت تو موجود نہیں ہوتا دنیا میں، جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پیدا شدہ اس غلام کے بارے میں کوئی بشارت نہیں ہوتی۔ یہ میں ثبوت کے طور پر مرزا بشیر الدین محمود کے میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، یہ سورت ہود پڑھیں، اس کی آیات 70، 71، 72، 73، 74 پڑھیں، وہاں پر خود مرزا بشیر الدین محمود احمد لکھتے ہیں کہ جس کی بشارت ہوتی ہے وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا، وہ تو بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا شدہ پھر اس غلام کی بشارت دوبارہ نہیں ہوتی۔ تو اگر 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا وہ وجود نشان رحمت یا ذکی غلام مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا، 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا نا، اس کے بعد یہ 10-11 الہامی بشارتیں نازل ہوتی ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ، مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوتی ہیں۔ میں اپنے الہاموں کی بات نہیں کر رہا، تو وہ کس کی ہو رہی تھی نازل؟ کیونکہ وہ تو پیدا ہو گیا تھا 12 جنوری 1899 کو۔ میں قادیانی علماء سے پوچھتا ہوں، یہ تعبیلیں نہیں میں کر رہا، بار بار یہ مجھ پر نہ الزام لگاؤ کہ جمبا صاحب یہ تعبیلیں کر، تعبیلیں کہاں گئی؟ میں تو وہی پیش کر رہا ہوں مرزا غلام صاحب کی آپ لوگوں کے آگے، کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ ان بشارتوں میں اس ذکی غلام کی بشارت دے رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ میں تو اس نے تو پیدا ہونا ہے۔ اور پھر یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ذکی غلام ان کا لڑکا نہیں، انہوں نے سمجھا تھا، بریکٹ میں خود لکھا لڑکا، لیکن وہ لڑکا تھا ہی نہیں، نہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تیرے بعد تیری نسل سے میں اس کو پیدا کروں گا، ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ ذکی غلام کے بارے میں وعدہ ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ ذکی غلام کے متعلق کوئی ایسا وعدہ نہ اس پیشگوئی میں نہ بعد میں
26 8 تک مرزا غلام صاحب پر جو وحی نازل ہوئی اس میں کسی جگہ پر وعدہ نہیں ہے اس ذکی غلام کے حوالہ سے کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، مجھے دکھا دیں، میں اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ہے عالم قادیانی جماعت کا؟ ہے ہی نہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں اس حوالے سے، وہ خود محمدی مریم تھے، روحانی مقام تھا ان کا، ان کو تو وہ ملا تھا وہ نزول مسیح عیسی بن مریم کی پیشگوئی کا مصداق، وہ خود بھی دعویٰ کر کے بیٹھ گئے مسیح موت کا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا انہوں نے کہ ان کو اللہ نے علم ہی نہیں دیا ان باتوں کا۔ تو اتحادی طور پر انہوں نے پھر خیال کیا شاید میں ہی وہ نزول مسیح عیسی بن مریم کو مشتاق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ لا علمی میں باتیں لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو اصل حقیقت اللہ ان پر ان الزاموں کے ذریعے بتا رہا تھا کہ میں تو اسے تجھے بشارت دے رہا ہوں اس وجود کی، جو نزول مسیح عیسی مریم کی پیشگوئی آنسم کی ہے اس کا جو مصداق ہوگا۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں حقیقت الوحی میں، یہ حوالہ جو ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 350 351 پر ہیں، حضور صاحب کے الفاظ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا، اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے، اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، پس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا، اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ جبکہ یہ مرزا غلام صاحب میری روحانی ماں تھی، وہ لکھ کے ہیں چیزیں، جبکہ وہ جو روح پھونکی تھی ان میں، وہ جو بشارت دی تھی اس عیسیٰ کی یا نشان رحمت کی یا ذکی غلام کی، وہ تو اس کی تو بشارتیں ہوتی نہیں ساری زندگی میں، وہ اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی وہ مصداق ہے، خود محمدی مریم نہیں تھی مصداق، لیکن انہوں نے لا علمی میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کوئی علم نہیں، نہ اللہ نے علم دیا، کیونکہ اللہ علم دے دیتا ہے اس پیشگوئی کا بہت ساری باتوں کا، تو بعد میں جھوٹے دعوے کون کرتا؟ اور بعض میں یہ تماشے جو اب ہو چکے ہیں جماعت احمدیہ پر قبضے اور خاندانی گدیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود خلافت کے نام پر یہ جال سازیاں کون کرتا؟ اللہ کھول دیتا سب باتیں، تو مرزا صاحب تو کھول کے چلے جاتے تھے، یہ باتیں ہیں، یہ ذکی غلام میرا لڑکا نہیں ہے، نہ میری ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیری جسمانی نسل سے پیدا کروں، کوئی ایسا وعدہ نہیں میرے ساتھ۔ تو یہ پھر نہ جماعتوں پر ایسے قبضے ہوتے، نہ اس میں جھوٹے دعوے ہوتے، اور پھر جھوٹے دعوے کرنے کے ان کے اللہ نے شہرک بھی کاٹ دی۔ اس کے بعد بھی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بطور خاص قادیانی جماعت سے تعلق کرنے والے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا۔ جس شخص نے دعویٰ کیا تھا مجھ سے موعود ہونے کا 1944 میں، 10 سال بعد اللہ نے نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں ربہ میں اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو دیکھو نا، نبی جو ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں، لوگ مخالفین مارتے بھی ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، لیکن آج تک آسم سے پہلے 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، اور اس کے بعد مجددین کا سلسلہ آسم کی فرمودہ کے مطابق امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے۔ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مومن بطور مجدد مبعوث ہوتا ہے۔ آج تک نہ وہ نبی جو پہلے آئے ہیں آسم سے، کسی نبی کی بھی شہرک پر حملہ نہیں ہوا، شہرک قطع کرنے سے وہ ہلاک نہیں ہوا۔ نہ امت محمدیہ میں سچے مجدد جو آ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، اس 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ نے اس عرض کو بطور مجدد 5 کے طور پر کھڑا کیا ہے، یعنی اسی پیشگوئی کا مصداق بنا کر کچھ چلہ اشعار پر میں جو محمدی مرد پر نظر فرمائی تھی۔ تو نہ پہلے مجددین کے جتنے بھی صادق سلسلے آ رہے ہیں سچے مجددوں کے، کسی کی بھی شہرک نہیں قطع ہوئی، یعنی کہ مطلب کہ مجددین کے رنگ میں آئے ہیں وہ لوگ اللہ کے مامورین، یا پہلے نبی اور رسول کے طور پر اپنی قوموں میں علاقائی قوموں میں آئے تھے، کسی سچے نبی اور رسول کی شہرک نہیں کٹی، نہ کاٹی اللہ نے، وہ سچے صادق تھے۔ یہ شہرک قطع بتین جو ہوتی ہے صورت الحقہ میں، اللہ نے جھوٹے جو مفتری ہوتے ہیں، جو افطرا کرتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا ہوا ہے کہ جو افطرا کرے گا مجھ پر، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی بتین کو قطع کر دوں گا۔ اور یار قطع نہیں ہوئی اس کی، 10 مارچ 1954 کو ربہ میں نماز عصر کے بعد مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ کیا ہوا، اور دعوے کے بعد ہوا، پھر
جھوٹے دعوے کے 10 سال بعد ہوا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ صادق جو ہوتے ہیں ان کی شہر آگے نہیں اللہ کاٹتا. جس شخص کی اللہ شہر کرتا کرتے. اب بعد مخالفین کہتے ہیں کہ وہ جو فوت کیوں نہیں ہوا. اللہ نے فوت نہیں کیا کیونکہ جتنا اس کا قصور تھا جرم تھا اس کے مطابق اللہ نے پھر سزا دے دی. جڑے تو دعوے کرتا پھرنا تو مفتری ہیں. تو وہ موت ذکی غلام تو ہے ہی نہیں. تو جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا مسلم موت ہونے دا. تو بہرحال اتنی اللہ نے اس کو سزا دے کے پھر اس کو زندہ رکھا تاکہ اس کو سزا دے گا. پھر وہ آپ جانتے ہیں پھر اس قطع دین کے بعد 10-11 سال وہ زندہ رہا ہے, بیڈ پر رہا ہے اور فالج ہو گیا اور بہت ساری مسائل کا شکار رہا ہے. خود کہتا ہے کہ مجھے فالج ہو گیا, نہ میں پیشاب کر سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں. تو یہ بارہا میں ان کے حوالے پیش کر چکا ہوں جماعت کے آگے. ابھی بھی تم لوگ جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ حوالہ مرزا صاحب کو میں پڑھ رہا ہوں, پورا پڑھ دوں. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں پس اس امت میں وہ میں ہی ہوں, میرا ہی نام خدا نے براہین میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا. پس اس ایت سورۃ تحریم ایت نمبر 13 کا میں ہی مصداق ہوں. میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا. خدا سے ڈرو, اس میں فکر کرو. میں پھر کہہ دیتا ہوں سامعین کو کہ میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے مرزا غلام صاحب کا. مرزا غلام صاحب نے یہ دعویٰ ضرور کیا تھا جبکہ وہ چلا و شارپوں میں نشان رحمت جو ان کو ملا تھا نا محمدی مریم کو, آپ علیہ السلام کی دعائیں سن کر اللہ نے دیا تھا, وہ اصل میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کا مصداق وہ بندہ ہے. تو وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور لڑکا. اگو پھر نہ اللہ کا یہ وعدہ تھا مرزا غلام صاحب سے کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. یہ کوئی وعدہ نہیں. مجھے کوئی بھی مولوی قادیانی ہو لاہوری ہو جو بھی ہے مجھے دکھا دیں. یہ میرے پاس ہے اس وقت تذکرہ, پوری وہی مرزا غلام صاحب کی اس میں لکھی ہوئی ہے قادیانی جماعت نے. مجھے دکھاؤ کہاں ذکی غلام کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ نے یہ الہام دکھاؤ. وہ ٹھیک ہے وہ اپنے اولاد میں ڈھونڈتے رہے ہیں, ائنہ کمارت اسلام کے بہت سارے حوالے لوگ پیش کرتے ہیں. وہ خود ان کا خیال تھا کہ یہ میرا لڑکا ہوگا. وہی میں بتاؤ کہ اللہ نے جیسے لڑکے کے حوالے سے وعدہ فرمایا مرزا غلام صاحب سے کہ وہ لڑکا تیری ہی تکم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا, ایسا وعدہ ذکی غلام کے حوالے سے مجھے دکھا دیں مرزا صاحب کی وحی سے کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اس کے بعد میں اپنے دعوے پر نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مسئلہ ہے کہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہو تم لوگ. یہ سب جعل سازیاں ہو چکی ہیں جماعتی احمدیہ میں. اس عاجز کے ساتھ جب نقطہ نظر میں نے مرزا طاہر کے آگے رکھا, کیا کیا اس شخص نے میرے ساتھ؟ خدا بنا ہوا تھا. اب لوگوں کی خوابوں میں آ کر میرے گھر میں ربا میں دار و صدر غربی حلقہ لطیف میں میرا گھر ہے جہاں پر میں رہا ہوں ساری زندگی. اب آج بھی میرا گھر وہیں پہ ہے. وہاں پر آتا ہے اور جب لوگ پوچھتے ہیں یہاں پر جا کے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے والد مسلم موت تھے یا عبدالغفار جنبہ ہے, میری ہی ایک بیٹی اس سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے میں یہی, بڑی مایوسی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں یہی تو بتانے ہیں لوگوں کو کہ میرا والد نہیں یہ شخص سچا ہے. میں وہیں پکڑ آتا ہوں اس کی خواب میں. پھر آخر پر میں شور ڈالتا ہوں کہ دیکھو لوگوں میں تھک گیا تمہیں بتا کہ آپ میری بات نہیں مانتے. میں سچا ہوں, صادق ہوں, میں وہی ہوں جو چلا شارپور میں مرزا غلام صاحب کو بشارت جس کی دی گئی تھی. پھر آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ سچے تھے, سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے. میں اب بھی میں کہتا ہوں جو بھی قادیانی مولوی ہیں, بہن بھائی بزرگ ہیں, جعلی خلیفہ ان کا ہے, خلافت بنا کے ایک صدی بلاد مشک ہے. 9 اپریل 1907 کا الہام پڑھے مرزا غلام صاحب کا اس تذکرہ میں بلاد مشک. یہ وہ بلاد مشک ہے, یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلاد مشک تھی. وہ جو یزید تھا وہ سارا جس نے آل رسول وسلم کو ذبح کیا کربلا میں, تو یہ بلائے قادیان ہے جو خلافت کے نام پہ ہر احمدی کے گلے پڑی ہوئی ہے. جان نہیں چھوڑتے لوگ, نسل در نسل جن کا پروگرام ہے 1000 سال تک مذہبی گدی ہم چلائیں خلافت کے نام پر, جبکہ وہ وعدہ ہی نہیں مرزا غلام صاحب سے. میں قادیانی علماء سے بھی کہوں گا اور عام احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ کہوں گا کہ دیکھو آپ لوگوں کو چاہیے اپنی آخرت کا فکر کریں, اپنے اینڈ کا فکر کریں. تم کہاں پھنسے ہوئے, کن لوگوں کے چنگل میں پھنس گئے ہو.
میں سچ اور حق بتا رہا ہوں، اور میں دن اور رات آپ لوگوں سے، آپ کے مولویوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے نہیں تیار ہے گا، ان کو پتہ ہے جلدی پھنس جانا اسی کی کریں گے، کیونکہ قرآن کریم جو آنسر پر نازل ہوئی وہ عبدالغفار جمبا کے ساتھ کھڑی ہے. تو مرزا غلام صاحب کی یہ جو وحی ہے یہ بھی عبدالغفار جمبا کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے پاس نہ قرآن ہے، آپ کا ساتھ نہ قرآن دیتا ہے نہ یہ وحی دیتی ہے. آپ تو جھوٹے لوگ ہیں، قبضہ گروپ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ میرے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ جمبا صاحب تعویلیں کرتے ہیں. یہ تعویلیں نہیں، میں قادیانی مولوی سے ہوں، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، یہ تعویلیں نہیں، یہ الہام ہے، وحی ہے، مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. یہ میرے پاس الفاظ ہیں کیا کیا انہوں نے اپنی وحی کے متعلق فرمایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میری وحی اتنی ہی سچی ہے جتنی قرآن کریم کی وحی سچی ہے، اور میرا اسی طرح ایمان ہے اس پر. تو جمبا صاحب یہ جو پیش کرتا ہے وہ الہام مرزا صاحب کی وحی ہے نا، تو طویلیں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کا خاتمہ خیر کرے. جتنے بھی علماء ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، ان کی یہی جال سازیاں پھنس جو گیا اسی جائیے کہ وہ یہی حل ہوتا ہے کہ حق نوں بندہ مان لینا ہے، سچائی کو قبول. یہ کوئی بھی بندہ ہو، میں نے کہا ہے نا کہ 1,24,000 آنسوں فرماتے ہیں مجھ سے پہلے نبی رسول دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمائے تھے. وہ سارے غریبوں مسکینوں سے زیادہ تھے، اکثریت ان کی 90%. بڑے امیر شاہ بادشاہ میں بھی کو بنایا ہوگا اللہ نے نبی اور رسول، لیکن زیادہ تر مسکینوں غریبوں یتیموں سے اللہ نے چنے. تو یہ مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام مسیح الزمان یا مسلم مود جسے مرزا غلام صاحب نے قرار دیا، اس کا قرہ عیسائی کی قسمت میں نکل آیا. جبکہ نہ میرے ماں باپ کے خیال میں، نہ دادا کے خیال میں، نہ میرے خیال میں، کوئی بہم گمان تک نہیں. اللہ نے دین اسلام پر، دین فطر پر پیدا کیا، ساری زندگی بڑی اللہ تعالیٰ نے جس سیدھے راستے پر چلایا، چلتا رہا ہوں، اور کبھی سوچا بھی تک نہیں کہ اس کا واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نہ میرے ماں باپ نے سوچا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک فضل اس عاجز کی قسمت میں کر دیا ہے، اور صرف زبانی دعویٰ نہیں میں کر رہا. دیکھو میں قادیانی مولویوں سے کہوں گا کہ یہ کتاب پڑھو، ورچوئس گاڈ، اس عاجز کی پڑھو. یہ انگلش میں ہے، کوئی روسی زبان میں نہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں، انگلش میں لکھی گئی ہے، اس کو پڑھو. اور جب پڑھو گے اس کتاب کو، لیکن نیک نیتی سے پڑھو، تعصب سے نکل کے پڑھو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو نشانیاں اس پیش گوئی میں اللہ نے اس مود ذکی غلام کی مرکزی جو بیان فرمائی ہوئی ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. مرحم آگے لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء. یار تمہیں میں قادیانی مولوی سے کہوں گا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریے کی نشانیاں ساری ہیں، اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی. ابھی بھی نہیں تم اپنی آخرت کا فکر کر رہے، ابھی بھی یہ کہتے پھر رہو کہ نہیں طویلیں پیش کر رہا ہے جمبا صاحب. طویلیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ ایک چیز بتا دی ہے کہ وہ وجود مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بطور لڑکا نہیں دیا، نمبر 1 یاد رکھیں. اور یہ بتا رہا ہوں میں کہ ثابت نہیں ہوتا لڑکا مرزا صاحب السلام کا، نہ اس کے حوالے سے یہ وعدہ تھا مرزا غلام صاحب سے کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ضروریت و نسل ہوگا، نہیں کوئی وعدہ تھا، جو دکھا دیں. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی جماعت میں سے اس عاجز کے وجود میں یہ چیز پوری فرما دی ہے، تو تکلیف کس کو ہے؟ کیوں ہے؟ تم خدا بنے ہوئے ہو. یہ اللہ کی پیشگوئیوں کے حوالے سے شروع میں نے بتا دیا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کے چاہے قسمت میں کر دے. بندے کون ہوتے ہیں اللہ کی پیشگوئیوں کے حوالے سے وہ فیصلے کرتے پھریں؟ تو جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ 10 مارچ 1954 کو ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد ہوا تھا. تو اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو سمجھ دے اور عقل دے، اور اپنی آخرت کا فکر کریں. یہ 4 دن کی زندگی ہوتی ہے، 4 دن مینت کے 50 سال 80 سال اتنی عمر ہوتی ہے لوگوں کی، پھر اس کے بعد موت یقینی ہے. میں نے بھی مرنا ہے. جتنے علماء ہیں قادیانی یا لاہوری یا مرزا غلام صاحب کے ماننے والے بہن بھائی اور بزرگ ہیں، سب نے مرنا ہے. ہم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور ساری پیشی ہوگی. وہاں پر کیا کرو گے یار؟ میں پھر کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کو ٹھیک کر لو. آپ مجھے میرے نقطہ نظر کو جو سچا ہے، حق ہے اگر مان لو گے تو اس میں مجھے کیا ملے گا؟ آپ کو آخرت ٹھیک ہو جائے گی. اگر نہیں مانو گے میرا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ نے جو فضل میرے قسم میں کرنا تھا وہ کر دیا، کوئی مانے یا نہ مانے.
ایسے بڑے اس آیت سے پہلے بھی ہو گزرے ہیں بندے جن کو اللہ نے بطور نبی اور رسول مبعوث فرمایا ان کی قوموں میں، لیکن ایک ایک نے بعض کو ایسے نبی بھی ہیں جن کو ایک ایک بندے نے بھی نہیں مانا. تو بہر اللہ آپ پر رحم فرمائے. پھر میں آخر میں کہہ دیتا ہوں کہ جو لوگ اس عجز کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ یہ جمبا صاحب کی طویلیں نہیں، مرزا غلام صاحب کی وحی میں پیش کرتا ہوں. وہ وجود ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کے گھر میں نہیں پیدا ہوا، نہ اس کے حوالے سے یہ وعدہ تھا مرزا غلام صاحب کے ساتھ یہ تیرے ہی تخم سے اور تیری ضرورت نہ، کوئی ایسا وعدہ نہیں. مرزا طاہر جھوٹے دعوے کرتا رہا تھا کہ لوگوں دعائیں کریں میرے لیے میں مبارک وجود بن جاؤں. وہی جس کو اللہ نے بنا دیا تھا اس کے آگے کھڑا تھا لے کے اپنا دعویٰ. تو میں نے وہ جو دعویٰ اس کے آگے پیش کیا تھا، میں نے وہ اکثر میں نے دکھایا بھی ہوا ہے، دیکھو نا یہ میرا وہ دعویٰ ہے جو میں نے اس کے آگے رکھا تھا. تو یہ وہی پہلا ایڈیشن ہے یہ ورچوئس گاڈ کا، میں لوگوں کو اب دکھا رہا ہوں. تو مرزا طاہر جناب کہا کہ میرے لیے دعا کرو، بھائی تیرے لیے دعا کرو جنہوں اللہ نے اس نشان رحمت یا موت فضل دا مستاق بنانا تو انہوں بنا دیتا، انہوں دا ثبوت دیتا. وہ تیرے سامنے کھڑا ہے اور تو تے ظلم اور جبر کر کے پھر نہ کردا ہے. مطلب کہ جو بھی ظلم ہوئے میرے ساتھ مرزا طاہر کے زمانے میں ہوئے نا اس نے کیے. تو بہرحال جب میرا نقطہ نظر ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آیا، فوراً اخراج اور مقاطعہ کی چھریاں مل پر چلا دیں. مجھ پر بھی میرے اہل و یار پر بھی کیا قصور یار. یہ قادیانی مولویوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس بندہ کتنا مظلوم ہے، اس کا کیا قصور ہے. اس کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، اس کے ہاتھ میں مرزا غلام صاحب کی وحی ہے، اور قادیانی جماعت کے جعلی خلیفے کہاں ہیں؟ وہ تو قبضہ گروپ ہے، یہ نمبردار ہیں. بلیک قادیان ہے جو گلے پڑی ہوئی ہے احمدیوں کے. وہ کیا کرتی پھر اس بندے کے ساتھ؟ کوئی ایک احمدی بہن بھائی اور بزرگ یا کوئی مولوی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں حق کے لیے. تو تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے اور اللہ سمجھ دے. تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو لوگ مجھ پر یہ ایسا الزام لگاتے ہیں کہ نہیں یہ جمبا صاحب کی طویلیں ہیں، طویلیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ میں نے طویل کے معنی بھی بتا دیے اور حقیقت بھی بتا دی، اور وہی ہے یہ مرزا غلام صاحب کی. میں اور اس کا ثبوت بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حج پر کس طرح یہ کرم فرمایا اور اس کا کس طرح ثبوت دیا. قادیانی خاص کر مولویوں کو چاہیے اس کتاب کو پڑھیں. جب وہ تقوی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کو وہ موت نشان رحمت، وہ موت ذکی غلام، وہ مسلم موت اس کتاب میں وہ مل جائے گا. تو ایک اور ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں 15ویں صدی ہجری کے سر پر اس حج کو نہ صرف دین اسلام میں جو مجدد ہوتا ہے یعنی موعود مجدد بنایا، بلکہ علم و حکمت کی دنیا کا بھی اللہ نے مجھے مجدد بنا دیا. اس کتاب کو توجہ سے پڑھیں قادیانی مولوی جو سارے ہیں. ایک ایسا کویسچن جو ہزاروں سال سے دنیا علم و حکمت میں انسالوڈ تھا، آنسریبل تھا، اس کتاب میں. میں امی انسان ہوں، میں تو ایک دن بھی فلسفہ نہیں پڑھا. اللہ نے اس سوال کا جواب دینے کی اس عجز کو طاقت بخشی اور علم دیا کہ دے جواب. یعنی اس طریقے سے اس عجز کو نہ صرف مذہبی رنگ میں مجدد موعود مجدد صدی 15 کا بنایا، بلکہ علم و حکمت فلسفہ کی دنیا کا بھی مجدد بنایا. تو یہ میرا دعویٰ ہے قادیانی مولوی، لاہوری مولوی یا کوئی مرزا غلام صاحب کو ماننے والا یا امت مسلمہ میں سے کوئی بھی مسلمان اس عجز کے اس دعوے کو چیلنج کر کے دکھائے. یہ ثبوت ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں پر رحم فرمائے. سامعین کرام، جوش مری آبادی ایک بڑے زبردست شاعر تھے اور مدبر انسان تھے. بال انہوں نے کیا خوب کہا ہے، دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے جو انسان کی عقل و خرد کی شہرہ کر دیتی ہے. 1954 سے لے کر آج تک احمدیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کی عقیدت ان کے دل و دماغ میں ٹھوک کے قادیانی سسٹم نے، مولویوں نے ان کی عقل و خرد کی شہ رگیں کاٹ دی ہیں. اب وہ کدھر جائیں بیچارے؟ میں سمجھاتا پھر رہا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آتی. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جوش مری آبادی زبردست شاعر تھے اور اپنے وقت کے مدبر انسان تھے. وہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے جو انسان کی عقل و خرد کی شہ رگ کاٹ دیتی ہے. تو جتنے بھی یہ لوگ قادیانی جماعت میں پیدا ہوتے ہیں، جو پیدا ہو چکے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں بیچارے یا لوری، ان کے سب کی شہ رگیں عقیدت کے نام دی وجہ میں کاٹ دی گئی ہیں.
दोनों जमातों में क्या करें लोग, वो तो उनके पास तो अकल है ही नहीं, वो तो जानवर से भी बदतर बन के बैठे हुए अपनी अपनी जमातों में। अल्लाह इन पर रहम फरमाए। सामीन किराम, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमाते हैं, मलफूज़ात जिल्द 4 सफ़ा 558, हमारा मज़हब और अक़ीदा, जो लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मतलब बदज़बानी आए दिन उम्मत मुस्लिमा के मौलवी आम लोग जो होते हैं गालियाँ निकालते हैं, बहुत गंदी ज़बान मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के हवाले से, उनसे मैं कहता हूँ कि सुने वो क्या फरमा रहे हैं। तो मरने के बाद आप सब ने मरना, मेरा सब चले गए, मैं भी इंशाल्लाह मरने के बाद अल्लाह के पास हाज़िर हूँ, तुम्हारा सब का क्या बनेगा फिर। मेरा साहब तो ये ले खड़े होंगे वहाँ पर कि मैंने तो लोगों को बताया था कि मेरा तो ये मज़हब और अक़ीदा है। तो ये जो मुनकरीन है, काफिर करार देते फिर रहे हैं मिर्ज़ा साहब को अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को, उनका क्या बनेगा। मेरा साहब फरमाते हैं, हवाला मैंने दे दिया है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है और कुरान शरीफ ख़ातमुल कुतुब। अब कोई कलमा या कोई नमाज नहीं हो सकती, जो कुछ हज़रत ने फरमाया करके दिखाया, और जो कुछ कुरान शरीफ में है इसको छोड़कर निजात नहीं मिल सकती। जो इसको छोड़ेगा जहन्नम में जाएगा, ये हमारा अक़ीदा है। तो जो मुनकरीन हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के, तो सुन लें, आप लोगों के पास ताकतें हैं। पाकिस्तान में आपने अहमदियों के साथ क्या किया हुआ है, खुदा का खौफ करो, आप लोगों सब ने मरना है, कोई ज़िंदा नहीं रहेगा। मिर्ज़ा साहब जा चुके हैं, मैं भी इंशाल्लाह चाहूँगा अपने वक्त पर, ये जो मुनकरीन बदज़बानियाँ जुल्म करते फिर रहे हैं अहमदियों पर पाकिस्तान में बतौर ख़ास, उन्होंने भी सब ने मरना, कोई नहीं यहाँ पर रहेगा। आगे पेशगियाँ होंगी, सब अल्लाह के हज़ूर भी इधर आ जाओ। मेरा साहब भी खड़े होंगे, आसम ऊपर खड़े होंगे, मेरा साहब उनके साथ खड़े होंगे। इस आज़ को भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा कि मैं भी उनके कदमों में खड़ा हूँगा। वहाँ पर मेरा साहब बताएगा अल्लाह को कि मेरे तो ये अक़ीदा था, ये लोग क्या करते रहे हैं मेरे साथ। सामीन किराम, अल्लाह ताला आप लोगों पर रहम फरमाए। मैं 2-3 शेर पढ़ कर कुरान करीम की अज़मत के हवाले से मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मैं अपना खुतबा ख़त्म करूँगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान की अज़मत के हवाले से, जमालो हुस्न कुरान नूर जाने हर मुसलमान है। जमालो हुस्न कुरान नूर जाने हर मुसलमान है, कमर है चाँद औरों का, हमारा चाँद कुरान है। नज़ीर उसकी नहीं जमती, नज़र में फ़िक्र कर देखा। नज़ीर उसकी नहीं जमती, नज़र में फ़िक्र कर देखा। भला क्यों करना हो यकता, कलाम पाक रहमा है। खुदा के कौल से कौले बशर क्यों कर बराबर हो, खुदा के कौल से कौले बशर क्यों कर बराबर हो। वहाँ कुदरत यहाँ दरमानदगी फ़र्क नुमाया है। आखिर पे मैं कह देता हूँ कादियानी भाइयों और बुज़ुर्गों और मौलवियों को, इनके जाली खलीफे को भी, मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम उस वजूद को अपने आइना को मारते इस्लाम और जगह पर वो ढूंढते रहे अपनी औलाद में, कहते रहे ये मेरा लड़का होगा, नहीं दिया अल्लाह ने। तो वही क्या कह रही है मिर्ज़ा साहब कि वही ने फैसला करना है और कुरान करीम ने फैसला करना है उस ज़की ग़ुलाम के बारे में वो क्या था। तो मेरा नुक्ता नज़र सच्चा है और मैं दावा ना सिर्फ करता हूँ बल्कि अपने दावे का कतई इल्मी इल्हामी बहुत सबूत मेरे हाथ में है। बाकी अल्लाह ताला आप सबको पर रहम फरमाए और आपको हदायत बख्श दे। इसी पे मैं अपना आज का खुतबा ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन हुवा मौलाना निअमल मौला व निअमन नसीर व निअमल वकील। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر